बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आले सय्यिदिना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो मौजू है वो जिन लोगों को हम नॉर्मली बाबाइज़म या बाबा कहते हैं या बुज़ुर्ग कहते हैं या पीर साहिबान कहते हैं या फ़कीर साहिबान कहते हैं, उससे मुतल्लिक है। और इसके मुतल्लिक भी मेरी ये गुजारिश होगी कि कोशिश कीजिएगा कि जो जिस तरीके से मैं अपने ज़िंदगी के वाक़यात से मुंसलिक करता हूँ आइडियाज़ की एक्सट्रैक्शन को, आप भी कोशिश कीजिएगा कि अगर आपकी भी ऐसी ज़िंदगी में वाक़यात हैं तो ज़रूर उसको रिवाइज़ कीजिएगा दिमाग में। इससे मेरी बात आप तक पहुँचने में आसान हो जाएगी। अच्छा, जहाँ तक ये रूहानियत, तसव्वुफ़, पीरी फ़कीरी का ताल्लुक़ है, अनफॉर्चुनेटली जिस तरह मज़हब का आगाज़ मेरे ज़हन में कोई बहुत खुशगवार नहीं हुआ था, इसी तरीके से तसव्वुफ़ और रूहानियत की भी कोई बहुत पॉजिटिव मेरे ऊपर आगाज़ के अंदर कोई झलक या एक इम्प्रेशन नहीं था। इसकी वजह मुझे ये लगती है कि एक तो 6-7 साल या 5-6 साल मैं सियालकोट रहा हूँ और वहाँ पे एक अहले हदीस लोगों का एक माहौल था। एक वजह वो भी हो सकती है, और दूसरी मेरे ख्याल के मुताबिक नॉन पीरिज़म की शायद एक और वजह ये थी कि लाहौर में आके भी एक दफ़ा 7वीं-8वीं में जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे इस्लाम को जानने का शौक़ तब भी बहुत ज़्यादा हुआ था। लेकिन उस वक्त मैं किताबें कम पढ़ रहा था दीनी कुतुब, लेकिन ये था कि मैं लोगों को भी सुनता था, लेकिन ख़ास तौर पे नमाज के या जुम्मे के खुतबों के अंदर। तो काफ़ी लंबा अरसा समनाबाद लाहौर में इस्लामिया पार्क नाम के एक इलाके में अहले हदीस लोगों की एक मस्जिद है, तो बहुत अरसा मैं वहाँ पे जुम्मा पढ़ने जाता रहा। वहाँ पे जो एक साहब थे मौलाना इब्राहीम, वो जुम्मे का खुतबा देते थे। उनकी अल्फाज की अदायगी भी ज़बरदस्त थी, तारीख़ी वाक़े भी उनको बहुत याद थे। तो मैंने शायद बहुत अरसा उनको सुना, एक अहले हदीस वाज़ करने वाले या मुकर्रर को। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ से भी मेरे जहन में बैठ गई होंगी। दूसरा, इसी तरीके से शायद मैंने पहले भी बताया हुआ है कि यही 9वीं-10वीं के अरसे के अंदर परवेज़ साहब की किताब है तसव्वुफ़ की हकीकत। तो तसव्वुफ़ की हकीकत पढ़ने के बाद मेरे जो पहले ही थोड़ा सा बेचैनी सी थी तसव्वुफ़ रूहानियत के मुतल्लिक, वो थोड़ी और बढ़ गई थी। बल्कि समझ लीजिए कि एंटी ही मैं लाइन के दूसरी तरफ जाके खड़ा हो चुका था। लेकिन जो सच है वो ये है कि इस बाबाइज़म की जो ज़्यादा हम लोगों को तारुफ मिला, हमसे मुराद मेरे जैसे वो टीनेजर जो 80s में टीन एज में थे, वो सबसे ज़्यादा हमें मिला इशफाक अहमद साहब, मुमताज़ मुफ्ती साहब, बानो कुद्सिया साहिबा और कुदरतुल्लाह शहाब के अफसाने और किताबों के ज़रिए से। और इसका भी अनफॉर्चुनेटली मेरे पर कोई बहुत मुस्बत असर नहीं पड़ा मेरे दिमाग पे। हाँ, ये ज़रूर है कि एक तहकीक और हैरत मेरे जहन में ज़रूर आई, लेकिन मुझे बाबाइज़म की कोई ख़ास समझ नहीं आई। लेकिन एक सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये हुआ कि 88-89 में मैंने फ़ैसला किया कि ये जिन लोगों को ये बाबा जी कहते हैं या पीर फ़कीर कहते हैं या रूहानी लोग कहते हैं, इनसे मुलाकात की जाए। तो हुआ कुछ इस तरीके से कि एक बेसिक बुनियादी चीज़ मैंने पढ़ी हुई थी। इसके दरमियान एक और भी वाक़या हुआ, उसको हम पीरी फ़कीरी सिस्टम में या बाबाइज़म में तो नहीं कहेंगे। वो एक सिलसिला होता था, अब पता नहीं मौजूद है कि नहीं मौजूद। 80s-90s में वो काफ़ी पॉपुलर था पूरे पाकिस्तान में। उसको सिलसिला अज़ीमिया कहते थे। ये लोग टेलीपैथी के हवाले से कोई एक्सरसाइजेस दिमाग की कंसंट्रेशन वगैरह की कराते थे, और मेरा इनसे कुछ बहुत मुख्तसर अरसे के लिए एक ताल्लुक़ रहा है। और वो ताल्लुक़ की वजह वही बहुत सारी चीज़ें जो जिस तरह मैंने अपने न्यूरोथोलॉजी वाले में बताई कि बहुत सी चीज़ों ने मिलजुल के मुझे ब्रेन की तरफ लेकर गई। तो उसमें एक सिलसिला अज़ीमिया का जो एक ताल्लुक़ है वो भी उसका बना। लेकिन इस सारी चीज़ों का एक अजीब सा नेगेटिविटी मैं आपको बताता हूँ कि एक इम्पैक्ट क्या मेरे जहन में नेगेटिव आया।
یہ ممتاز مفتی بانو قدسیہ ٹائپ لوگوں کی بابوں کی باتیں، یا بعض کتابیں میں نے پڑھی، میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ بہت سارے لوگوں کے لیے وہ بہت ویلڈ اور بڑی جسے کہتے ہیں ریفرنس بکس ہیں، تو مناسب نہیں ہے کہ ان کے عقائد یا ان کے نظریات کو کچھ اس طریقے سے بیان کیا جائے کہ خدا نخواستہ ان کی دل آزاری ہو۔ تو بس یوں سمجھ لیجئے کہ بہت ساری کتابیں بھی ایسے پڑھی، تو ایک لب لباب دو چیزوں کا نکل کے آیا میرے سامنے بابا ازم یا بابے اور پیر فقیر کا۔ وہ یہ تھا کہ یہ جو پیر فقیر صاحبان ہوتے ہیں، ان افسانوں نے اور ان کتابوں نے یہ تعارف دیا کہ یہ کوئی ایک دنیا میں ایک پیرلل سسٹم چل رہا ہے جو ہر چیز کا دھیان رکھتا ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے اور کہیں بھی انٹروین کر سکتا ہے۔ یعنی کہ ایک تو گورنمنٹ سٹرکچر اسپرچول کا بتایا گیا، کس طرح کوئی اخیار ہوتے ہیں، کوئی کتب ہوتے ہیں، کوئی ابدال ہوتے ہیں، کوئی غوث ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے صاحب دعا لوگ ہیں، بہت سارے صاحب امر لوگ ہیں، اس طرح کی ٹرمز یوز کی جاتی تھیں کہ جن کی دعا کرنے سے یا ان کے کہنے سے کچھ بھی ہو جاتا تھا۔ تو میں اصل میں کیونکہ ضیاء صاحب کے دور کے اندر اور اپنے کچھ شاید گھر کے حالات کی وجہ سے میں سوشل ایشوز پہ بہت زیادہ سوچتا تھا، تو میرا جس طرح ایک جنرل مذہب کے متعلق ایک پوائنٹ آف ویو تھا، اسی طریقے سے ان بزرگوں یا بابوں یا پیروں اور فقیروں کے حوالے سے میرا ایک بڑا پرٹیکولر پوائنٹ آف ویو بن گیا تھا کہ اگر یہ اتنے ہی پاورفل لوگ ہیں، اگر ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، اگر ان کی ہاتھ اٹھانے سے دعا قبول ہو جاتی ہے، ان کے کہنے سے، یعنی کہ یہ صاحب امر ہیں کہ جس چیز کا حکم دے دیں وہ ہو جاتی ہے، تو پھر یہ زمانے میں اتنی مصیبتیں کیوں ہیں؟ لوگ غربت سے مر کیوں رہے ہیں؟ یعنی کہ میں ظاہر ہے کہ گوتم سدھار تو تھا نہیں کہ مرتے ہوئے بندے کو یا مرے بندے کو یا غریب کو دیکھ کے میں نروانہ کی طرف چل پڑتا۔ میں ایک عام سادہ آدمی ہوں، تو میں تو اس طرح کی غربت اور جو طبقاتی نظام دیکھ کے میرے ذہن میں تو یہ بات آ گئی کہ بھئی یہ اگر اتنے ہی جیسے زینیہ سلسلے والے لوگ ہیں، یہ لوگوں کے ذہنوں کو پڑھنے کی اور اس کو کنٹرول کرنا سکھاتے ہیں، تو یہ جو ان سے غلط لوگ ہیں ان کا ذہن کنٹرول کر کے، یا عہدوں پہ لوگ ہیں ان کے ذہن کنٹرول کر کے ان سے سیدھے کام کیوں نہیں چلا لیتے؟ یا اگر کوئی پیر فقیر ہیں یا ایسے خانقاہیں یا سلسلے موجود ہیں تو یہ لوگوں کے لیے پرٹیکولر لوگوں کے لیے کیوں دعا کرتے ہیں؟ ساری مسلم امت کے لیے دعا کریں اور سب کے حالات بہترین کر دیں۔ تو لیکن ایسا مجھے نظر نہیں آیا، تو شاید ایک تو یہ وجہ بنی کیونکہ میں ان متعلق جو دعویٰ کیا جاتا تھا ان کے صاحب اختیار ہونے کا یا پاورفل ہونے کا، وہ پاور اور اختیار کی جو قوت تھی اس کا مجھے معاشرے میں کوئی پازیٹیو امپیکٹ نہیں نظر آیا۔ دوسرا کچھ ایک دو ایسے واقعات میرے ساتھ میرے اسی ٹین ایج کے زمانے میں میں نے دیکھے کہ جو میرے لیے یہ سارے جو چیزیں تھیں، یہ تصوف، روحانیت، پیری فقیری سسٹم، اس سے میری دوری کا باعث بن گئی۔ ایک تو زیادہ جو مجھے خطرناک سا لگا اور اس نے میرا دل بہت ہی برا کیا، وہ یہ تھا کہ ایک ہمارے دور پار کے کوئی جاننے والی خاتون تھیں، وہ کسی پیر صاحب کے پاس جانا شروع ہوئیں، اور جب وہ پیر صاحب کے پاس کچھ عرصہ چلی گئیں تو ان پیر صاحب نے ان خاتون کی طلاق کرائی اور ان سے خود شادی کر لی، اور ان کی جو بچیاں تھیں وہ کافی حد تک ہمارے سامنے رول گئے۔ تو مجھے ایک ویسے ہی پرویز صاحب کی کتاب خاندان کا وہابیزم اور یہ جو پیرلل سسٹم ہے اور اختیار اور صاحب امر صاحب دعا کی مجھے ویسی سمجھ نہیں آتی تھی، تو یہ جو پریکٹیکلی میں نے ایک دیکھی چیز، تو یہ میرے لیے زیادہ خطرناک بات ہوگی۔ خطرناک اس وائز کہ بھئی یہ تو اگر اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، اور اس کی وجہ سے بقول ان کے پاس اتنی طاقتیں ہیں اور یہ چیزیں کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر وہی 80s کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا
کہ جو ان سے پجیرو کلچر اور پاکٹیل کلچر آیا، تو سیاستدانوں کے علاوہ اگر جس طبقے کے پاس سب سے زیادہ پیسہ اور پجیروز اور موبائل اور عیاشیاں جو ہم نے سب سے زیادہ معاشرے میں دیکھی، وہ اسی طرح کے خانقاہوں اور اس طرح کی لوگوں کے متعلق تھی. تو لب لباب یہ ہے کہ کوئی 20 22 23 سال کی عمر تک میرا ذہن اس طرف سے نہ صرف کہ مکمل طور پہ ہٹ چکا تھا، اور اگر کوئی تعلق یا کوئی ریلیشن شپ تھا بھی تو وہ مثبت کے بجائے کافی زیادہ منفی تھا. لیکن جیسے میں نے بتایا کہ پھر میں نے ان لوگوں سے ملنا شروع کیا. بدقسمتی سے بہت کم ایسے لوگ تھے جن سے ملاقات کے بعد مجھے خوشی ہوئی، جس میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا. میری جو اس سفر میں جو سب سے پہلی ملاقات ہوئی وہ واصف علی واصف صاحب کی تھی. اس دور میں واصف علی واصف جب 89-90 کی بات کر رہا ہوں، اس زمانے میں وہ ایک میرے لیے تو ایک ادیب، اور میں تو ایک کتاب کے چکر میں ان کے پیچھے گیا تھا، اور ان کی کتابیں بہت اچھی ہیں. بلکہ میرا مشورہ ہوگا کہ جو اردو لکھنا پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں، اچھی اردو، تو وہ مختار مسعود صاحب کی کتابیں اور واصف علی واصف صاحب کی کتابیں ضرور پڑھیں. لیکن مظاہر ان کا ایک روحانی پہلو بھی تھا جو ان کی انتقال کے بعد، اب تو سنا ہے، میں تو خیر کیونکہ مزاروں والے پہ میں نہیں جاتا، لیکن سنا ہے ان کا باقاعدہ مزار بن گیا ہوا ہے، یہ سارا کچھ ہے. پھر اس کے علاوہ میں اور بھی لوگوں سے ملا، چند ایک جو ان سے زیادہ قابل ذکر ہیں، جن سے ذرا میں گہرے ریلیشن شپ کا تو نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ہے کہ میری ایک سے زیادہ دفعہ ملاقاتیں ہوئیں، اور ان کے متعلق میرا اتنا علم ضرور ہے کہ میں ان کے متعلق کوئی ایک رائے قائم کر سکتا تھا. اس میں قابل ذکر جو ان سے ہیں وہ سرفراز علی شاہ صاحب ہیں. بڑے آدمی تھے، ہیں ماشاءاللہ، کلین شیو آدمی ہیں اور پیر ہیں، اور بلکہ اپنے آپ کو تو وہ خیر فقیر کہتے ہیں. اور میرا بس ان سے کوئی 4-5 ملاقاتیں ہیں، اور لیکن مجھے ان کی کوئی بہت خاص سمجھ نہیں آئی. لیکن وہ ہیں بڑے ڈیسنٹ سے آدمی، اچھے طریقے سے گفتگو کرتے ہیں. وہ میں بعد میں بتاؤں گا دوسرے حصے میں، یعنی کہ اسی آگے جا کے، کہ میری آگے جا کے پھر یہ گفتگو اور بابا ازم میں میرا فرق کیا پڑا. پھر ظاہر ممتاز مفتی سے تو میں ویسے ہی ملتا رہا. پھر ایک قابل قدر جو آج کل بعد از وفات بہت مشہور ہوئے ہیں، وہ پیر صفدر بخاری صاحب ہیں، جن کو پیر کاکی تاڑ کہا جاتا ہے. میری ان سے ملاقات ہوئی. وہ اپنے آپ کو فقیری سلسلے کا ایک صاحب کہتے تھے، پیر نہیں کہتے تھے، فقیری سلسلے کا کہتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ شاکر عزیر صاحب کا خط اسرار غنی اسد کو آیا تھا، اور اس خط میں بھی یہ لکھا تھا کہ جی بابا بلے شاہ صاحب کے بعد کوئی فقیر آیا ہے تو آپ ان سے ملیں. تو اسرار صاحب نے حسب معمول خود تو نہیں ملنے کے مجھے بھیج دیا. وہ خیر ایک عجیب و غریب سی ملاقات ہے. اور بہرحال میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں ان بہت سارے اس طرح کے لوگوں سے کوئی 8-10 سال ملتا رہا. کوئی نہ مجھے اللہ رسول کی تلاش تھی، نہ اس کی مجھے سمجھ تھی. میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا یہ بابا ازم کیا ہے. یہ جو ممتاز مفتی، اشفاق احمد، بانو قدسیہ، قدرت اللہ شہاب، واسع صاحب وغیرہ، یہ جو بابوں وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں اور یہ کرتے کیا ہیں. اور اگر یہ کچھ کر سکتے ہیں اور اتنے زبردست یہ لوگ ہیں، تو ہماری سوسائٹی جو ان سی ہے وہ اس طرح کی کیوں ہے، اور اس کے اندر ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے. خیر بہت عرصے بعد جا کے اب میں یہ کہہ سکتا ہوں، نہ میں ان کے متعلق پازیٹیو ہوں، نہ ان کے متعلق میں نیگیٹیو ہوں. میں ان کے متعلق انڈیفرنٹ ہوں، اس وجہ سے کہ مجھے محترم شیخ صاحب کے پاس جا کے اپنا اصل مسئلہ سمجھ آ گیا. ایک تو مجھے وہ چیزیں جو میرے ایکسپیرینس میں نہ آئیں. اب ظاہر 52 سال میری ایج ہو گئی ہے ماشاءاللہ، تو اب تو میں بڑا کلیئر ہوں کہ جو میرے ایکسپیرینس میں نہ آئیں یا مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی. دوسری یہ چیز تھی کہ شیخ صاحب کے پاس پہنچ کے مجھے اپنی ایک چیز کا پتہ چلا، اور پھر شیخ صاحب نے ماشاءاللہ اس چیز کی نشو و نما اور پرورش اور تربیت جو بھی آپ کہہ لیں وہ کی.
مجھے اصل میں کسی بھی مسلمس کی بات کر رہا ہوں، ادر ریلیجنس کی بات نہیں کر رہا، اگر کہیں پہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک نہ ہو تو مجھے نہ اس تصوف اور روحانیت کی سمجھ آتی ہے، اور نہ مجھے اس میں کسی قسم کی دلچسپی ہے ہی نہیں، میرے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے، اور نہ میں اس سے کوئی متاثر ہوتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ مجھے کوئی کہانی سنا رہا ہو کہ میں اڑ لیتا ہوں، یا مجھے آج سے 100 سال بعد کی چیزوں کے خواب آ جاتے ہیں یا چیزیں نظر آ جاتی ہیں، تو میں اس کو ایک مینٹل ایکٹیویٹی کہوں گا، کیونکہ برین میں میرا ماننا یہ ہے کہ اس طرح کی کیپیسٹی ہے کہ یہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر کو ایکسپیرینس کر سکتا ہے، اور یہ بالکل سائنٹیفک میں طریقے سے بات کر رہا ہوں، کوئی اس کے اندر اسپرچویلٹی نہیں ڈال رہا، یہ اللہ تعالیٰ نے چیز ہی بڑی زبردست بنائی ہوئی ہے۔ تو ایک تو مجھے یہ پتہ چل گیا کہ پیر وہ، فقیر وہ، مرشد وہ، شیخ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دے، ان کے راستے پہ چلا دے، باقی جو سی جس کو خرقۃ العادات یا اس طرح کی بات کہتے ہیں، یعنی کہ میٹا فزیکل جو سی چیزیں ہوتی ہیں، بعض لوگوں کا جو دعویٰ ہے کہ جی کھانے کے اندر یہ ذائقہ کر دیا اور بیمار کو یوں کر دیا، تو ہمارے شیخ صاحب نا ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، اور میرے خیال میں اس سے زیادہ جامع بات نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، بیماری کا علاج تو ڈاکٹر بھی کر دیتا ہے، کسی کی اولاد نہ ہو رہی ہو تو مختلف طریقہ کار سے علاج کر کے اس کی بچہ بھی پیدا کیا جا سکتا ہے، روزگار یا اس طرح کی کوئی چیز مشکلات ہوں تو وہ این جی اوز بھی ہوتی ہیں اور گورنمنٹ کے ادارے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی مدد کر دیتے ہیں۔ تو اس کو روحانیت اور اسلام مت سمجھو، اسلام کی جو روحانیت ہوگی اس کا تمام راستے صرف اور صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائیں گے۔ تو مجھے تو اب اس ایج میں یہ سمجھ آئی ہے، میں نے 2 حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کر دیا ہوا ہے، میں اسپرچل فیکلٹی کو نگیٹ نہیں کرتا، جس طرح میں میٹا فزکس کو نگیٹ نہیں کرتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام وہ طاقتیں، قوتیں، ارادے، استطاعت ہیں انسان کے اندر اللہ کریم میں رکھی ہوئی۔ ایک سیکنڈ، جو انشاءاللہ تعالی ایک نہ ایک دن سائنس کے ذریعے سے ایکسپلور ہو جائیں گی۔ اس کا کسی مخصوص مذہب، ریلیجن، پریکٹسز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ سائیکک ہوتے ہیں، سائیکک مینز انہیں آنے والے واقعات کا پتہ چل جاتا ہے، وہ پریڈکشن کر سکتے ہیں۔ اس میں میرے خیال کے مطابق کوئی نہ کوئی ٹائم کی اسٹرنگ ہے۔ ٹائم کی اسٹرنگ مینز کہ ٹائم ظاہر ہے ہماری بنائی ہوئی اپنی سمجھ کے لیے ایک اکائی ہے، اور اس کے علاوہ کسی نہ کسی ایک لیول پہ اگر آپ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو جانتے ہیں تو پاسٹ پریزنٹ فیوچر ایک رو میں بھی بہہ رہا ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے ہمارے برین کے اندر کوئی ایسا ٹرانسمیٹر، کوئی ایسی رگ، کوئی ایسا حصہ پڑا ہو جو ٹائم کی اس فریکوینسی کو جا کے میچ کر لیتا ہو۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ سنا ہے کہ 70s 80s کے اندر جب نئی ٹارچ آئی تھی تو بعض جو اپنے آپ کو بزرگ مشہور کرنا چاہتے تھے وہ چادر کے نیچے کہتے ہیں کہ بعض واقعات ہم نے پڑھے ہیں کہ وہ لائٹ ٹارچ جلا کے کہتے تھے دیکھو سینہ روشن ہو گیا پیر صاحب کا۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ کوئی نجومی، یعنی کہ یا تو پھر آپ سارے نجومیوں کو بھی بابا مان لیں کہ وہ آنے والے وقت کو، ان کے بھی ٹیمیں 10 میں سے کوئی کئی دفعہ 4-5 کوئی بہت اچھے رات دیکھنے والے سٹارز کے علم والے ہوتے ہیں، ان کے 10 میں سے 6-7-8 بھی ٹیمیں ٹھیک ہو جاتے ہیں یا ایک علم ان کا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ہم ان کو تو بزرگ یا پیر صاحب نہیں نہ کہتے۔ پیر میرے خیال کے مطابق یا بابا جی جو ان سے ہوں گے وہ اصل جینون بابا جی، جو میری 17 سال کی تربیت یا انڈرسٹینڈنگ بنی شیخ صاحب کے ساتھ، بابا جی، پیر صاحب، شیخ صاحب، مرشد، رہبر وہ ہوں گے جو آپ کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تعلق سے بغیر کسی بوجھ کے خوشی سے ملا دیں
اور آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو اللہ کے احکامات آئے ہیں ان پہ چلنا آسان کر دیں، بلکہ تصوف اصل میں وہ ہے یا طریقت وہ ہے کہ وہ اس پہ چلنے کا آپ کے اندر شوق پیدا کر دیں۔ لیکن ایک تھوڑا سا فرق ہے، ابھی آج بھی کوئی ایک میرا جاننے والے تھے ادھر پشاور کے، انہوں نے اس طرح کی کوئی چیز ڈسکس کر رہے تھے۔ یہ جو تبلیغ کا معاملہ ہے نا جی، یہ بڑا پیچیدہ سا معاملہ ہے، یہ بابے بھی اس میں پھنس جاتے ہیں اور شرعی مولانا اور علماء بھی پھنس جاتے ہیں اور عام آدمی بھی اس میں پھنس جاتا ہے، کیونکہ ہمارا ایک مسئلہ ہے، ہم نے اگر 5 نمازیں پڑھ لی ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے اب سب پڑھیں، روزے رکھ لیے یا قربانی کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے اب سارے روزے بھی رکھیں قربانی رکھیں، نہیں کہ ہم ایک دم سے ڈنڈا اپنا ہاتھ میں نکال کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دیر آر سم پرسنالٹیز، اس کو میں ابھی شاید بہت اچھے طریقے سے پریزنٹ نہیں کر سکتا، جو جینون پیر شیخ ہوگا نا جی، اس کی پرسنالٹی کا آپ سمجھ لیجئے یا تو اس کا کوئی ایورا ہوتا ہے یا اس کے پاس اللہ کریم کی طرف سے ایک ایسی طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے نیورو ٹرانسمیٹرز کے اوپر امپیکٹ کر سکتا ہے، ان کا بیہیویئر چینج کر سکتا ہے، ان کی ہیبٹس کو چینج کر سکتا ہے۔ لیکن فار واٹ؟ فار اس مقصد کے لیے کہ ان کا دماغ اور دل اور جسم کا رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جائے۔ جیسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ محترم شیخ صاحب کے پاس جب آپ 2 طرح کے اٹیچمنٹس ہیں نا ایسی کسی بھی شخصیت کے ساتھ، کہ آپ کو 4 پیسے مل رہے ہیں یا اس طرح کی کوئی صحت سود کے مسئلے ہیں یا کوئی جادوگر کا آپ کا خیال ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ ایک یہ ہے کہ پیورٹی آپ کے اندر آنی شروع ہوگی اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تک پہنچنے کی یا ان سے جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ظاہر ہے میرا ایکسپیرینس تو صرف شیخ صاحب کے ساتھ ہے تو میں انہی کا ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ جس کا میرے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے اس کے متعلق اچھی یا بری رائے میرے خیال میں غیر اخلاقی حرکت ہے۔ تو شیخ صاحب کا کوئی ایسا سسٹم ہے جو صرف زبان سے نہیں چل رہا، یعنی کہ ظاہر گفتگو وہ فرماتے ہیں، ان کی سی ڈیز کافی سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، ادریسیہ.com پہ ویب سائٹ پہ ان کی سی ڈیز تعلیمات بھی پڑھی ہیں، لیکن دیر از سم تھنگ فرام آئدر فرام برین ٹو برین اور دیر از سم تھنگ فرام ہارٹ ٹو ہارٹ۔ ابھی کیونکہ فی الحال ہم جس طرح ہماری مذہبی لٹریچر کے اندر دل کا ذکر آتا ہے، دل کی درستگی کا اور یہ سارا چیزیں، کیونکہ سائنس جو ان سی ہے ابھی دل کو تو صرف ایک پمپنگ سمجھ رہی ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دل کا کوئی تعلق ہے، لیکن یہ کوئی بہت ریفائنڈ تھیوری نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی سوچ میں یا کسی چیز کو چلانے میں دل کی حرکت کے علاوہ بھی کام کرتا ہے۔ تو میرے خیال کے مطابق میں اپنی سہولت کے لیے جو اتنا مجھے سمجھ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ محترم شیخ صاحب کے پاس اگر آپ اپنا دل جوڑ لیں تو جس کو وہ کہتے ہیں کہ دل ٹچ کر لو آپس میں میرے ساتھ نا، تو میرے خیال کے مطابق وہاں پہ جا کے آپ کی برین کی کیمسٹری چینج ہونی شروع ہوتی ہے اور آپ کی برین کے نیورولوجیکل لیول کے اوپر یا نیورو ٹرانسمیٹرز کے لیول کے اوپر کوئی نہ کوئی انقلاب برپا ہوتا ہے جو ایسی تبدیلی لاتا ہے کہ آپ کی عادات، آپ کی اٹھنا بیٹھنا، آپ کی سوچ کے اندر ایک خاص طرح کی پازیٹیوٹی آتی ہے۔ تو یہ دوسرا حصہ ہے باباازم کا یا اصل تصوف کا، کہ میرے خیال کے مطابق اگر آپ کسی پیر صاحب کے پاس یا کسی عالم صاحب کے پاس جا رہے ہیں اور آپ کے اندر برین کے اندر وہ پازیٹیو کیمیکل ریئیکشنز یا تبدیلیاں پیدا نہیں ہوئیں اور آپ ویسے کے ویسے کمینے بھی ہیں، حاسد بھی ہیں، آپ کے اندر غیبت کرنے کی غلاظت بھی ہے، تو دیٹ مینز کہ یا تو جس کے پاس آپ گئے ہیں اس کو ٹرانسمیٹرز اور ان چیزوں کو ہلانا جلانا نہیں آتا، یا بہت زیادہ ممکن ایسی بات ہے کہ پیر صاحب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل میں آپ کے دماغ کا، آپ کے رخ جو ان سے کنسنٹریشن جو ان سی ہے ٹورڈز پازیٹیوٹی ہے ہی نہیں،
اس لیے چاہے آپ کے ماتھے پہ محراب آ جاتا ہے، آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، آپ ہر سال حج کرنے جاتے ہیں، لیکن آپ غلط تولنے سے، زناکاری سے، شراب سے، غیبت سے، بد اخلاقی سے، گالیوں سے نہیں بچ پاتے۔ تو جس طریقے سے ہم بابائزم کو یا بزرگوں کو یا پیروں فقیروں کو پرسیو کریں گے، ہمارا برین اس طرف چلنا، اس کو دکھانا شروع کر دے گا۔ یعنی کہ اگر برین نے صرف یہ کرنا ہے کہ مجھے تو صرف پیسہ چاہیے، تو وہ باقی ساری چیزوں کو شٹ ڈاؤن کر دے گا۔ اور آپ چاہے کسی ایک جگہ پہ، چاہے ایون شیخ صاحب جیسی شخصیت کے پاس آپ 40 سال بھی جاتے رہے، آپ کا دماغ کے تمام شٹرز بند رہیں گے، آپ صرف پیسہ بننے کی مشین دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے شیخ صاحب جیسی ہستی کے ساتھ دل جوڑا ہی نہیں۔ آپ کا اگر ادھر دل جڑ جائے تو وہاں پہ ہوس، اس دل میں نہ ہوس ہے، نہ غیبت ہے، نہ لالچ ہے، نہ پیسے کی لالچ ہے، نہ کسی کی برائی ہے، وہ دل ایک صاف ستھرا ہے۔ اگر آپ اس سے ٹچ کر کے اس کا حصہ بن جائیں گے تو آپ اصل تصوف پہ چلنا شروع کر دیں گے۔ وگرنہ باتیں ہیں جتنی مرضی کر لو، میرے خیال میں بڑا آسان سے لٹمس ٹیسٹ ہے۔ آپ کی چاہے لمبی داڑھی ہے، چاہے داڑھی نہیں ہے، آپ حاجی نمازی ہیں، اگر آپ کے اخلاق میں اور آپ کی زندگی کردار کے اندر فرق پڑ رہا ہے تو تہاڈا بابا سچا ہے۔ جے نہیں پی رہا تو پھر اللہ جانے بہتر ہی جانتا ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔